शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम में ऑपरेटर सैफुल कवारी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज प्रोग्राम हेल्थ गाइड और आज भी हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि मेरा ख्याल है हर एक को कभी ना कभी क्या बहुत सारे जो शिकायतें हैं वो आती हैं कि अच्छा जैसे हम उठते हैं सुबह तो क्या है हमारे पाँव जो है ज़मीन पर लग नहीं रहे होते या दर्द महसूस है। ये आम सी एक कंप्लेन है और इसी मौजू को आज हम अपनाएंगे ये ख्याल करते हुए कि आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और आप हमारे साथ आ सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर हमारा नंबर 66622107 और कॉल भी कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए और इससे रिलेटेड क्योंकि ये एक मसला है और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही बहुत सारी कंप्लेंट करते हुए नजर आते हैं। तो टेलीफोन हमारे 44874299 44131280 हमारे टेलीफोन नंबर्स, तो आप कॉल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान शिराज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब हैं आर्थोपेडिक सर्जन हैं और हमारे साथ होते हैं और इनके पास जो मैंने पूछा है डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा टॉपिक मेरे ज़हन में भी ये था मगर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो यहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ रहे हैं तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पाँव के हवाले से यानी जो फुट है उससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं तो हम उसी पर बात करेंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया, क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है उसका पाँव से रिलेटेड सब्जेक्ट। जी जी। जो प्रॉब्लम्स होती हैं बड़ों में भी और फिर बच्चों में भी। जी। तो शुरुआत हम पहले बड़ों से ही करते हैं। तो जी जी हाँ डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे आपकी आवाज़ शायद नहीं जा रही थी मगर अब जो है इंशाल्लाह जाएगी मैं लिसनर्स तक कि वेलकम इन द शो। और जैसे मैंने लिसनर से कहा कि हम आज पाँव में जो कुछ मुश्किलात आती हैं, दर्द होता है या कुछ बच्चे भी ऐसे नज़र आते हैं पाँव जिनके थोड़े से बाय बर्थ जिन पे आम जुबान में तो कहते हैं कि पाँव थोड़ा टेढ़ा है या अंदर की तरफ है या इस तरह, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इस चीज़ पे बात करते हैं। पहले हम बड़ों के हवाले से बात करेंगे फिर बच्चों के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बड़ों में हम सबसे ज़्यादा आम देखते हैं, आम चीज़ जो बड़ों में नज़र आती है हमें वो यही है कि आते हैं हमारे पास पैर में दर्द की कंप्लेन के साथ। पैर से मतलब उनका ये होता है कि पैर का जो तलवा होता है जो सोल ऑफ फुट है उसमें पेन की कंप्लेन करते हैं जी। उसमें दर्द की कि सुबह सो के उठते हैं तो उसमें बहुत शदीद दर्द होता है कि पहला कदम जो है बिस्तर से उतार के नीचे रखना वो बहुत दर्द होता है उसमें और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर रखा भी नहीं जाता। जी रखा नहीं जाता कि वो पाँव ऐसे वेब की तरह रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सीधा करते हैं। जी वो होता है, बहुत दर्द होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जब एक्टिविटी शुरू करते हैं तो वो ठीक हो जाता है दर्द। तो उसकी जो सबसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कि हम एक्सरे करते हैं। जो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो हमारी हर चीज़ जो है हड्डी से रिलेटेड ही होती है तो उसके लिए एक्सरे करना जरूरी होता है। जी बिल्कुल। तो एक्सरे में हम सबसे यही चीज़ देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स में बोन ग्रोथ हो जाती है, हड्डी बढ़ जाती है पाँव पैर के तलवे की, जिसको कैल्केनियम जो सबसे नीचे की हड्डी होती है जिस पे आप वजन रखते हैं अपने पाँव का, तो कैल्केनियम कहते हैं उसको। उसमें कैल्केनियल स्पर निकल आता है। अच्छा इसकी खास बात ये है कि ये वो नजर भी आते हैं या एक्सरे पर ही देख सकते हैं खाली। तो वो कैल्केनियल स्पर की खास बात ये है कि ये होता तो आधे से ज्यादा लोगों में है लेकिन इसकी वजह से मुश्किलात बहुत कम लोगों को होती हैं। जिनको होती हैं तो वो फिर सिम्प्टोमेटिक कहलाते हैं और उनको फिर हम प्लांटर फैशियाइटिस की तरह डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस उनकी होती है प्लांटर फैशियाइटिस। बेसिकली प्लांटर फैशिया आप ऐसे कह लें कि जो आपका सोल ऑफ फुट है उसमें एक सॉफ्ट टिश्यू का एक अल्लाह मियां ने वो बनाया है जो आपके आर्च को, आपके जो पाँव का जो वो है आर्च उसको मेंटेन रखता है। तो उसमें जो है होता है उसमें सूजन आ जाती है तो उसकी सूजन की वजह से ये दर्द होता है। और जब आप पाँव ये होता है कि वो जब आप पाँव चलाना शुरू करते हैं तो वो सूजन कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, जैसे आप रात भर सोए हैं, आपने पाँव को मूव नहीं किया, हरकत नहीं हुई पाँव की, तो सूजन बढ़ती चली जाती है रेस्ट में। और फिर जब आप पहले कदम नीचे उतारते हैं तो वो ज्यादा पेनफुल होता है और फिर विद टाइम जैसे ही आप काम दिन भर के अपने जारी रखते हैं तो कम हो जाते हैं। जी
یہ تو پلانٹر فیشیائٹس ہو گیا. دوسری طرف اسی طرح مریض آتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں صبح میں تو درد نہیں ہوتا لیکن ہمیں وتھ ٹائم درد بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں میں یوزولی پلانٹر فیشیائٹس نہیں ہوتا. ایسے مریضوں میں اور بہت سی ڈائگنوسس ہوتی ہیں اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ایک کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پاؤں کی نسیں ہوتی ہیں, نروز ہوتی ہیں, وہ کہیں دب رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پاؤں کی ایک نس ہوتی ہے, اس میں اگر چھوٹا سا وہ ہو جاتا ہے, اس میں سمجھے ایک ٹیومر ٹائپ کا گرو کر جاتا ہے, مارٹنز نیوروما کہلاتا ہے. تو بعض اوقات وہ بھی پینفل ہوتا ہے لیکن وہ اس کی اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے, ایک خاص جگہ پہ درد کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو فلیٹ فٹ ہوتا ہے. فلیٹ فٹ ڈیفارمیٹی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ زیادہ چلنا شروع کریں اور اس کے بعد آپ کو درد شروع ہو جاتا ہے, تو وہ فلیٹ فٹ ڈیفارمیٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک. ایک اور اس کی ڈائگنوسس کچھ لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کی جو آپ کا یہ سمجھے ہیل کا پیچھے کا حصہ ہے, جو اس کا ٹینڈن ہوتا ہے آپ کا ایکلیز ٹینڈن, جو آپ کا پٹھا ہوتا ہے پیچھے کا مضبوط والا, جو آپ اگر اپنے ہیل کو پیچھے سے ٹچ کریں تو آپ کو ایک موٹی سی چیز نظر آئے گی, اور وہ تو اس میں بعض اوقات وہ جہاں پہ جا کے لگتا ہے ہڈی میں نیچے آپ کے پاؤں میں, وہ اس میں سوجن آ جاتی ہے. تو ایکلیز ٹینڈنائٹس کہتے ہیں اس کو. بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی پینفل ہوتا ہے, اس کی جیسے سوجن ہے یا سوزش ہے, انفلیمیشن جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, مگر سب سے پہلے جو آپ نے بتایا جیسے ہمارے سامنے عام تو وہ یہی ہے کہ پاؤں صبح اٹھتے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جو پاؤں نیچے رکھنے کی, وہی تو میں نے بتایا, اس کی میجر وجہ جو سب سے خاص ہے, یعنی کہ جو ایک وجہ ہے وہ پلانٹر فیشیائٹس ہے. وہ پلانٹر فیشیائٹس سے ہوتا ہے. تو اس کی وہی میں نے بتایا کہ وہ جو پلانٹر فیشیا ہوتا ہے اس کی سوجن ہو جاتی ہے. سوجن کی وجہ یہی ہے, کچھ لوگوں میں خود بخود ہو جاتی ہے. اچھا, اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہ اچھی بات کہہ لیں وہ کہ یہ ہوتی خود بخود ہے اور چلی بھی خود بخود جاتی ہے. اچھا, اس کی امپورٹنٹ بات یہ, کوئی خاص اس کی ریزن نہیں ہے کیوں ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے کبھی جوتا کوئی ایسا پہن لیا, لیڈیز میں یوزولی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہائی ہیلز پہن لی تو بعض اوقات اس کی وجہ سے اسٹریچ ہو گیا آپ کا نیچے کا فیشیا, اس کی وجہ سے آپ کو شروع ہو گیا. مردوں میں بھی یہی ہے کہ کئی بار آپ نے کوئی اپنا فارمل شوز پہن لی ہے, کوئی ایسی چیز کر لی, بعض اوقات آپ نے کوئی ایسے چپل پہن لیے جو انکمفرٹیبل تھے, آپ نے اس کی وجہ سے چلے, آپ کے اس میں پریشر بنا اور اس میں سوجن آ گئی, تو وہ آپ کو درد شروع کر دیتا ہے. اچھا, اس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ یہ چلتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, سال, 1 سال, کبھی 6 مہینے, اور خود بخود اچانک خود بخود چلا جاتا ہے. مریض ہمارے پاس بہت تکلیف سے آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہم ان کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہے, اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کے لیے ایکسرسائزز کریں. آپ اس کی اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہم بتاتے ہیں, فزیو تھراپی کے لیے ریفر کرتے ہیں, وہ لوگ فزیو تھراپی کروائیں. اسٹریچنگ ایکسرسائزز گھر پہ کرنے کو بتاتے ہیں ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پین میڈیسنز لے لیں. اچھا, کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے, کچھ خواتین میں اسپیشلی دیکھا گیا ہے کہ ان میں یہ پین سیٹل نہیں ہوتا. ریزن اس کے بہت سارے ہیں کہ خواتین میں جو ہوتا ہے کہ یوزولی فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, ان کے پاؤں میں بھی تو فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ سوجن زیادہ آ جاتی ہے, تو وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو بعض اوقات اس کا اگر فزیو تھراپی سے, ایکسرسائزز سے اور ہوم ایکسرسائزز سے ٹھیک نہیں ہو رہا, میڈیسنز بھی لے رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہا, تو پھر ہم وہاں پہ انجیکشن لگاتے ہیں, اسٹیرائڈ انجیکشن, جہاں پہ پاؤں میں جہاں پہ وہ اس کی سمجھے جو آ کے لگ رہا ہے وہ آپ کی ہڈی سے, تو وہ اس سے سوزش کم کر دیتا ہے. ہم اسٹیرائڈ انجیکشن, اسٹیرائڈ کا کام یہی ہے کہ کہیں پہ بھی انفلیمیشن ہو یا سوجن ہو وہ اس کو کم کرتا ہے, تو آپ لوکلی لگائیں. اچھا, لوگوں میں ایک ہر چیز کے لیے لوگوں میں اس چیز کا بہت زیادہ وہ ہے کہ اسٹیرائڈ انجیکشن جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے, اسٹیرائڈ نقصان دہ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ڈاکٹر صاحب کمپلین کرتے ہیں کہ جیسے انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس میں ان کی جو پین کی سیویرٹی کچھ عرصے کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے. از اٹ پاسبل, مطلب یہ ہوتا ہے؟ جی, ایسا ہو سکتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو وہی بات ہم نے کی کہ انجیکشن ایز سچ نقصان دہ نہیں ہوتا. اسٹیرائڈز جو ہوتے ہیں آپ وہ اگر لانگ ٹرم استعمال کریں, زیادہ لمبے عرصے کے لیے, وہ بھی اگر آپ بائی ماؤتھ یوز کریں, اورل میڈیسنز لے رہے ہو اسٹیرائڈز کی, وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اس طرح کا ونس ان وائل انجیکشن جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا, ایک دفعہ کر لیا ہوا. اس کی یہ ہے کہ لیکن اس میں ہمیں 3-4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ مریض کو شوگر تو نہیں ہے, کیونکہ شوگر کے مریضوں میں آپ نہیں لگا سکتے. اچھا, جب ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو مریضوں کو یہ بات ضرور بتاتے ہیں کہ 30 سے 40% چانس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انجیکشن دیں گے تو اس جگہ پہ وہ جو ہے فیشیا کی جو انسرشن ہے وہ وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے پھٹ جائے. کیونکہ وہ جب سوجن کم کر رہا ہے تو وہ سوجن کم کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار نقصان دہ بھی ہوتا ہے, تو وہ ہو جائے. تو جو آپ نے کہا کہ بعض اوقات درد بڑھ جاتا ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے پھٹ جائے گا, تو اس کی وجہ سے بھی پینفل ہو جاتا ہے. تو وہ مریض کو آپ کو بتانا پڑتا ہے دینے سے پہلے. تو جو مریض اس کے لیے راضی ہوتے ہیں آپ ان کو لگا دیں, جو نہیں ہے
تو پھر یہ ہے کہ یہ ڈسکریشن پہ ہوتا ہے پیشنٹس کی کہ وہ اپنا لگوانا چاہیں انجیکشن یا نہیں. جی تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے مگر یہ ہے کہ کچھ دن جیسے عام کمپلین ہے کہ 2-3 دن کے بعد وہ پین آہستہ آہستہ ریلیو ہو جاتا ہے, درد ریلیو نہیں رہتا, تو اس میں یہ پوچھنا یہ آپ سے چاہوں گی کہ کتنے عرصے کے بعد, جیسے ایک انجیکشن لگایا ہے یا اس کا کوئی ایک پورا کورس ہوتا ہے, کس طرح سے آپ؟ نہیں, کورس اس میں کچھ نہیں ہوتا, یہ مریض ٹو مریض سمجھیں آپ, ایک مریض سے دوسرے مریض تک وہ ویری کرتا ہے, ڈفر کرتا ہے, یا الگ الگ سب کے اپنے علامات ہوتے ہیں, تو آپ کو اس کے حساب سے ان کا علاج کرنا پڑتا ہے. کچھ مریضوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا اثر جو ہے ایک دفعہ لگانے کے بعد ان کو کبھی دوبارہ زندگی میں نہیں ہوتا. اچھا. کچھ مریضوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی لگائے اور وہ کل ہی سے اگلے دن سے درد کی شکایت کر لیں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. کچھ 6 مہینے کا افیکٹ ہوتا ہے, تو 6 مہینے 7 مہینے کا افیکٹ ہوتا ہے, تو آپ میکسیمم 1 سال کے اندر 2 سے 3 انجیکشنز ریپیٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے, بیکاز پھر وہی جیسے میں نے بات کی کہ پلانٹر فیشیا رپچر پھر ہو جانے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, اس لیے آپ زیادہ انجیکشنز بھی نہیں دے سکتے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں, جب ڈائگنوز آپ نے یہ کر لیا تو کن کنڈیشن میں کیا سچویشن ہو تو جو مریض ہے اس کو ضرور انجیکشنز کی طرف جانا چاہیے؟ بے شک وہ ایگری نہیں ہو رہا تو پھر آپ کس طرح سے؟ نہیں, بات ہوئی آگے کہ ہم بالکل بھی انجیکشنز کے لیے فورس نہیں کرتے اس چیز میں, بیکاز انجیکشنز ہمارے حساب سے بھی بالکل لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے سمجھیں آپ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ میں جو ہے آپ کی میڈیسنز آ گئیں, آپ کی فزیو تھراپی آ گئی, یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ آپ بغیر کسی انویزو پروسیجر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ آپ نے یہ اگر کر لیا, اس سے مریض کو آرام آ گیا تو ویل اینڈ گڈ. لائک آپ کوشش ہوتی ہے کہ 80% لوگوں میں آپ یہ کام نہ کریں, پھر 20% لوگ آپ کے ایسے رہ جاتے ہیں جن کو اس سے فرق نہیں پڑتا, تو آپ انجیکشن کی طرف جاتے ہیں, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن آپریشن یہ آپ سمجھ لیں کہ 3 سے 4% لوگوں میں کیا جاتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ نہ کیا جائے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپریشن کے اپنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آگے جا کے خود بخود سیٹل ہو جائے گی, تو ہم مریضوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں, یہ ود ٹائم سیٹل ہو جائے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ عام یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اچھا کیلشیم ڈیفیشینسی ہے یا وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی ہے, تو اس وجہ سے جو پاؤں ہیں وہ درد ہے ان میں, یا آپ صبح جیسے اٹھتے ہیں تو رکھ نہیں سکتے, جیسے آپ نے بتایا وہ تو بالکل صحیح ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, تو کیا ایسا بھی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر یہ پاؤں کا درد اور یہ سب یہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی اور سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ کیلشیم اور اس کی وائٹامن ڈی کی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. وہ آپ کو ہوگا تو آپ کو پورے جسم میں درد ہوگا. اگر آپ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی ہوگی یا وہ ہوگا تو آپ کو ویسے یعنی کہ آپ تھکن محسوس کریں گے, آپ کو لگے گا آپ کے جوڑ دکھ رہے ہیں, آپ کا جسم دکھ رہا ہے. تو ان میں پاؤں بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ ان میں پاؤں بھی شامل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ پھر خالی پاؤں کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو ہوگا یہ بہت اسپیسیفکلی پاؤں کا سمٹم ہوگا, خالصتاً آپ کہہ سکتے ہیں پاؤں میں ہوگا, تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ پرابلم ہوگی. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جیسے اس کی پاؤں کی جو ساخت ہے اس پر بھی کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کس طرح سے ہے, فلیٹ فٹ ہیں یا جیسے آرچ ہے جیسے آپ نے پہلے بتایا, تو وہ آپ ہمیں کیسے بتائیں؟ بالکل, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہم بچوں میں بھی ڈسکس کریں گے اس چیز کو. یہ فلیٹ فٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ یہ جو آپ کا فیشیا, میں نے جس کی بات کی پلانٹر فیشیا جس کو ہم کہتے ہیں, جو ایک سمجھیں اس کا سافٹ ٹیشو کا کور ہوتا ہے, تو یہ آپ کے پاؤں کے اس کو آرچ کو مینٹین بھی رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کو فلیٹ فٹ ڈیفارمٹی کہلاتی ہے, آپ کو فلیٹ فٹ ہوتا ہے. اچھا, کچھ میں بچپن سے ہوتا ہے, کچھ میں جوانی میں جا کے ہوتا ہے, تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے کس کو کب کہاں ہو رہا ہے. اچھا, تو یہ اس کے اوپر یہ میرے لیے بھی ذرا یہ ہے کہ جیسے ہم یہی دیکھتے بھی آئے, سنتے آئے, زیادہ دیکھنا تو ظاہر ہے آپ کا کام ہے, آپ اس میں کنسلٹنٹ ہیں اور اسپیشلسٹ, تو یہ کہ ہم نے سنا اور دیکھا بھی کہ جیسے فلیٹ فٹ ہیں تو بچپن سے ہی ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ تھوڑی سی نئی بات ہے. جی اس کے بعد ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو بچپن سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈی ہی اسی اسٹائل کی بنی ہوئی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں جو فلیٹ فٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں میں بالکل پین لیس ہوتا ہے, کسی کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. بہت سے آپ کے ایسے پلیئرز ہیں اس دنیا میں, کھلاڑی ہیں جن کو فلیٹ فٹ ڈیفارمٹی ہے, اور وہ رنرز بھی ہیں, سب کام کرتے ہیں, ان کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کچھ بچوں کی اتنی سیویئر ہوتا ہے کہ ان سے چلا پھرا نہیں جاتا, تو پھر ان میں ہم جو ہے آپریشن کیا جاتا ہے, ان میں لازمی طور پہ آپریشن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, اب بڑوں میں کیسے ہو جاتا؟ بڑوں میں یہ ہے کہ وہی یا تو بچپن سے آپ کا تھا, کسی نے ڈائگنوز نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بڑوں میں ہو سکتا ہے کہ
کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی کوئی فریکچر ہو پاؤں کا, ٹھیک ہے, ہڈی ٹوٹی ہو آپ کی جس کی وجہ سے آپ کا ہڈی ٹوٹی, ہڈی جو غلط وہ آرچ آپ کا اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے, تو آپ کو اس کی وجہ سے فلیٹ فٹ ڈیفارمیٹی ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاؤں کی جو پاؤں آپ کے جسم کا جیسے ہاتھ ہے آپ کے بہت سارے فنکشن ہیں, اسی طرح پاؤں کے بھی بہت سارے فنکشن ہیں. بالکل پورا جو ہے نا ویٹ بھی بیرنگ, بالکل آپ کا پورا وزن پاؤں پہ پڑتا ہے. آپ جب سیدھے سب سمجھے ہارڈ سرفیس پہ چل رہے ہوں جی تو پاؤں آپ کا الگ چلتا ہے. آپ اگر جو ہے پتھریلی زمین پہ چل رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے اس کو اپنے آپ کو گرپ دینی ہوتی ہے تاکہ آپ صحیح چل سکیں. اگر آپ ریتیلی زمین پہ چل رہے ہیں تو آپ کے پاؤں کو آپ کو اس پہ سپورٹ دینی ہوتی ہے, تو وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کے خالی ہڈیاں نہیں ہوتی, ہڈی اپنی جگہ ہے, اس کے بعد اس کے لیگمنٹس ہوتے ہیں جو سپورٹ دیتے ہیں, پھر ٹینڈنز ہوتے ہیں. ٹینڈنز ہمارے حساب سے ڈائنامک سپورٹ ہوتی ہے. ڈائنامک سے مطلب یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر خدا نخواستہ آپ کے ٹینڈنز جو اردو میں پٹھے کہلاتے ہیں, اگر آپ کے پٹھے ڈیمیج ہو جائیں تو پھر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایکوائرڈ فلیٹ فٹ ڈیفارمیٹی ہو سکتی ہے. اس کے ریزن میں نے بتایا کہ خدا نخواستہ فریکچر ہو جائے, یا بعض اوقات یہاں پہ بہت کامن ہے ہمارے پاس جو مزدور ہماری برادری ہے وہ آتے ہیں جی گرائنڈر انجری ہو گئی, اس میں ان کا کوئی وہ کٹ گیا, ٹینڈن کٹ گیا, یا کوئی ہیوی آبجیکٹ ان کے پاؤں پہ گر گیا, اس سے ان کو ہو گیا, یا کوئی کٹ لگ گیا کسی ہیوی شارپ آبجیکٹ سے. تو یہ بہت کامن ہے یہاں پہ, تو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے زیادہ لیبر اور اس طرح سے کام ہو رہا ہے. یہ چیز کامن ہے, اسپیشلی یہ کنسٹرکشن جو آج کل کنسٹرکشن کی وجہ سے بہت کامن ہے. اور یہ ایسا ہے کہ وہ لوگ پہنتے ہیں سیفٹی شوز ہر چیز, لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات اتنی ہیوی چیز ہوتی ہے کہ وہ ان کے سمجھے جوتوں کے اندر سے جوتوں کے اوپر سے کٹتی ہوئی چلے جاتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے یہ چیز بہت نقصان دہ, تو یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ڈیفارمیٹی. ٹھیک کہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ ڈیفارمیٹی بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے پھر وہ باقی سارا جو ہے وہ پروسیس, تو اس میں پھر جو پروسیس ہے اس میں جیسے یہ ڈیفارمیٹی ہوئی تو اس کو بھی آپ سرجیکلی ہی اس کو صحیح کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اب یہ آ جاتی ہے بڑوں میں بات, ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر بعد میں ڈیفارمیٹی ہوگی, بڑوں میں یوزلی آپریشن نہیں کیا جاتا. اچھا, بڑوں میں بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپریشن تک کرنے کی نوبت آئے. اس کی ریزن بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کام کیسا ہے. جیسے اگر خدا نہ خاصا کوئی وہ ہے ایتھلیٹ ہے, کوئی کھلاڑی ہے جس کو کھیلنا ہے, بھاگنا دوڑنا ہے, اس کو تو آپ کو ڈیفینیٹلی ان میں سب سے زیادہ آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. ورنہ عام لوگوں میں جو جیسے ہم لوگ ہو گئے, عام لوگ ہو گئے جن کا اتنا بھاگنے دوڑنے کا کام نہیں ہے, ان کو اگر فلیٹ فٹ ڈیفارمیٹی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں انسولز ہوتے ہیں جو پیتاوے کہلاتے ہیں. اس میں وہ 8 سپورٹس ہوتی ہیں, وہ پیتاوے استعمال کرتے ہیں. اس سے آپ سمجھ لیں 80 سے 90% لوگوں کو آرام آتا ہے. وہ اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ان کو پھر ہم دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ آپ بند جوتے پہنے, جو میڈیکل شوز ملتے ہیں مارکیٹ میں وہ استعمال کریں, تو اس سے آرام آ جاتا ہے. تو زیادہ تر بغیر آپریشن ان کی شیپ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ان کی شیپ تو ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو اس سے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو وہ جو آرچ سپورٹ کہلاتی ہے, آرچ سپورٹ کا مطلب وہی ہے کہ وہ ان کا میڈیا وہ جو اپنا آپ سمجھے اس کا پاؤں کا جو وہ سمجھے آرچ بنا ہوا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. تو اس سے ان کو وہی ہے جیسے اگر آرچ ہے تو اس میں آپ رننگ بھی باقی بھی ساری جی پھر وہ اس میں ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اس سے ان کو آرام آتا رہتا ہے. پھر ہم ان کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں کلینکس میں, بار بار بلا کے دیکھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیسے سمپٹمز ہیں. ان میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ پرابلم میں ہو, کوئی بہت سیویئر کیس ہو, تو پھر اس میں ہم کرتے ہیں آپریشن. ورنہ یوزلی بڑوں میں نہیں کیا جاتا, بچوں میں کامنلی آپریشن کیے جاتے ہیں. صحیح جی. لسنرز آپ جیسے واٹس ایپ پر ہمیں میسج ہے کہ ٹیلی فون نمبر دوبارہ بتائے جائیں تو جی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. 44874299 اور 44131280. آپ ہمیں اس پر کال کر سکتے ہیں. اور واٹس ایپ پر جیسے آپ نے پوچھا ہے تو یہاں بھی آپ کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے, اور وہ نمبر آپ کو معلوم ہے 66622107 ہمارا واٹس ایپ کا نمبر. جی ڈاکٹر صاحب, یہ اس میں ہو گیا تو ڈائگنوسس جو ہے وہ جیسے یہ پرابلم ایک آ گئی تو ڈائگنوس پھر آپ کیا ایکس رے سے کرتے ہیں یا کوئی اور جیسے اسکین ہے یا MRI ہے یا کچھ اس طرح سے, کس طرح سے آپ ڈائگنوس کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ جی اگر پرابلم ہو چکی ہے جی تو یہ آفٹر مطلب بالکل اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے پلانٹر فیشیائٹس کی بات کی, تو اچھا پاؤں میں زیادہ تر کنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ کلینکل ڈائگنوسس کہلاتی ہیں. آپ مریض کو دیکھیں گے, اس کا معائنہ کریں گے, آپ کو اس کے بعد پتہ چلے گا کیا پرابلم ہے. پھر بعد میں ایکس ریز کی نوبت آتی ہے. یوزلی ایکس ریز اتنے زیادہ نہیں کروائے جاتے پاؤں کی پر پرابلمس میں, تو
جیسے کہ ہم نے اس کی بات کی پلانٹر فیشائٹس کی, تو زیادہ تر پیشنٹس کی آپ کی جو شکایات ہیں اور اس کی جو علامات ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ اس کا معائنہ کریں گے, اس سے جو آپ نے اپنا نتیجہ نکالا اس حساب سے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو بہت کم ایکس ریز کی ضرورت پڑتی ہے. ایکس رے ہم صرف اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جیسے میں نے پہلے بولا کہ ہڈی تو نہیں بڑی ہوئی ہے, کیلکینیل اسپر کی پرابلم تو نہیں ہے جو پرابلم کر رہا ہے, وہ اس کے لیے کرواتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ ہے فلیٹ فٹ ڈیفارمیٹی, اس میں ہم ایکس رے ضرور کرتے ہیں کیونکہ اس میں اسپیشل وہ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھے پاؤں کے اینگلز ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے, کیا پرابلم ہے کیوں ہے, تو آپ کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کال ہے تو میں ریسیو کرنا چاہوں گی. جی ضرور. جی اب کٹ آف ہو گئی ہے, جیسے ہی دوبارہ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہم اس پر بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب, تو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ ڈائگنوز ہم کیسے کرتے ہیں. تو فلیٹ فٹ میں ہم ایکس رے ضرور کرتے ہیں, فلیٹ فٹ میں ایکس ریز ہوتے ہیں. جی 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 آپ جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو, آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد انور ہے. جی انور صاحب پوچھیے, ہم آج بات کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہوں گے کہ جی جی میں سن لیا میں پلانٹر فیشیا کے بارے میں جو بات کیے تھے, تو میرے ایک لیفٹ لیگ میں جن کے اندر میں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا جو ایکسٹرا گروتھ ہوتی ہے بون میں, جی اس پر MRI کے ذریعے میرا معلوم ہوا تھا. اچھا. اور بون اینڈ جوائنٹ سینٹر میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا. تقریباً 5 سال سے مجھے جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے. اچھا. تو وہ لوگ مسکاڈول میڈیسن دیے تھے پہلے, اور ایک سیلیکاکسین بھی جو ہے وہ بھی دیے تھے, تو اس سے کچھ اثر نہیں ہوا, درد کم نہیں ہوا. اچھا. تو ابھی بھی جو ہے نا تو آن لائن اپوائنٹمنٹ ہو رہا ابھی, وہی دیے تھے. لاسٹ ٹائم میں نے بولا کہ اس سے کچھ فرق نہیں ہو رہا, الٹا دوا کھانے سے سیلیکاکسین میں لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے, سائڈ افیکٹ بتائے تھے ڈاکٹر. انہوں نے پھر جیل دیا مجھے, ریفریشنگ جیل بول کر وہ دیا ہے لگانے کے لیے, مگر درد جو ہے نا کم نہیں ہو رہا ہے لیفٹ پیر میں. اور رائٹ پیر میں میرا پرابلم یہ ہے جو گاؤٹ کے اندر میں تو ہوتا ہے نا سر. جی جی سب سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی میں سن رہا ہوں. گاؤٹ میں جہاں پر انگوٹھی سے پہلے جوائنٹ کے اندر میں جو درد ہوتا ہے اسی طرح کا درد ہے. تو یورک ایسڈ وغیرہ ان لوگوں نے ٹیسٹ کرایا تھا, تو یورک ایسڈ سب نارمل نکلا. اچھا. تو بولے یہ گاؤٹ کا نہیں ہے, یہ پھر کچھ اور پرابلم ہے. تو مجھے وہاں پر میں 2 بار انجیکشن دیے تھے اس اثنا میں. اچھا. تو پہلی بار جب انجیکشن دیے تو درد تھوڑے دن کے لیے کم دکھا, پھر واپس پھر سے درد شروع ہو گیا. اچھا. 6 مہینے کے بعد پھر ایک بار انجیکشن دیے تھے, تو اس میں کوئی درد کم ہونے کا چانس مل ہی نہیں رہا ہے. یعنی میرے انگوٹھے میں ہمیشہ درد رہتا ہے وہ. اور یہ جو پلانٹر فیشیا جو بات ہوئی تھی وہ میرے کو ہے. اچھا. تو اس کے لیے کوئی میڈیسن علاج تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ لوگ ریفر کیے تھے فزیو تھراپی میں, ایکسرسائز وغیرہ بتائے تھے, اور الٹرا ساؤنڈ جسے جو ہے نا اس کو جو سیکا وغیرہ دیے تھے. تو جب تک الٹرا ساؤنڈ لگا رہے تھے تو تھوڑا سا 50 سے 60% آرام ہوا تھا. اچھا. اور بولے کہ ہم لوگ کنٹینیو نہیں کر سکتے, آپ کو یہ 4 ویکس سے 6 ویکس تک ہم لوگ دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دیں گے ورنہ آپ کے بونس وغیرہ نرم ہو جائیں گے. اچھا. تو وہ بھی چھوڑ دیا اس کے بعد. تو اب میں کیا کرنا ہے, میں ویٹ کر رہا ہوں اگلے. تو آپ نے فزیو تھراپی وغیرہ سے آپ کو کوئی آرام نہیں آیا؟ جی فزیو تھراپی وغیرہ سے آپ کو آرام نہیں آیا کچھ؟ جب تک وہ الٹرا ساؤنڈ کا لگائے تھے تب تک تھوڑا سا 50 سے 60% آرام دکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو گیا. آپ ایکسرسائزز وغیرہ ویسے کچھ کرتے ہیں گھر میں خود سے یا نہیں کرتے ہیں؟ جی آپ گھر میں کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں خود سے؟ آپ پیر کے ایکسرسائز بتائیں گے ڈاکٹر صاحب نے, فزیو تھراپی میں وہ کرتا ہے میں. اچھا. کتنی دفعہ کرتے ہیں دن میں؟ دن میں 1 بار کرتا ہوں میں. اچھا. اور ریگولر کرتے ہیں یا چھوڑ کے دن کرتے ہیں؟ نہیں چھوڑ کے دن, کبھی نہیں ہوتا, لیٹ ہو جاتا ہے گھر میں تو صحیح. دیکھیں انور صاحب, جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے اس کو کہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے پرابلم کہ یہ لمبا ایکسٹینڈ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے.
تو اس میں جیسے میں نے آپ سے بتایا ابھی ہم اس پہ آ ہی رہتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا ان کو الٹراساؤنڈ کا وہ شاک ویو تھراپیز کہلاتی ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ان کو شاک ویو تھراپیز ہوئی ہوں گی اور وہ بہت افیکٹو ہے, لائک 80% لوگوں کو اس سے بہت آرام آتا ہے. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ 4 یعنی کہ آپ 4 سے اس سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ پھر ان کی بونز ویک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, تو اس لیے کنٹینیو نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو یہ انور صاحب سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ابھی, تو آپ دوبارہ انجیکشن کا پوچھ سکتے ہیں کہ اگر دوبارہ انجیکشن لگ جائے آپ کو پلانٹر فیشیا میں لگا دیں تو آپ کو اس سے آرام آ سکتا ہے. ورنہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پھر سرجیکل پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا آپریشن کر کے کچھ آرام آ سکتا ہے. بعض اوقات MRI آپ نے کہا آپ کا ہو چکا ہے, مجھے MRI کی رپورٹ دیکھنی پڑے گی, ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور فائنڈنگ ہو جس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہو. بیکاز بعض اوقات میں نے جیسے کہا ابھی پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ نرو کمپریشن ہو رہی ہوتی ہے, پیشنٹ درد کی شکایت کر رہا ہوتا ہے لیکن اصل پرابلم اس کو پلانٹر فیشیا سے کم اس کی نرو کوئی دب رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ پھر اس کے لیے ہم لوگ MRI کرواتے ہیں. اگر MRI سے بھی ہمیں نہ پتہ چلے تو پھر ہم نرو کنڈکشن اسٹڈیز کرواتے ہیں. بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نرو پتہ چلتی ہے کہاں پہ دب رہی ہے جس کو آپ کو پھر آپریشن کر کے ریلیز کرنا پڑتا ہے اس کی جگہ سے تاکہ اس کو آرام آئے. تو یہ 1-2 چیزیں ہیں, اگر آپ نیکسٹ اپوائنٹمنٹ میں اپنے جائیں گے تو آپ نے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی صاحب, میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تھا, ایسا مجھے یاد ہے انہوں نے MRI کا جو رپورٹ وغیرہ جو دیکھا تھا ان کے سسٹم میں, تو بتا رہے تھے مجھ کو کہ ایکسٹرا گروتھ ہے آپ کے ہیل کے نیچے میں, بون جو ہے ایکسٹرا گروتھ ہے, اسی وجہ سے انفلیمیشن ہو گیا ہے پورا. بالکل. تو یہ انفلیمیشن کو دور کرنے کے لیے کوئی اور دوا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں انفلیمیشن کو دور کرنے انفلیمیشن کو دور کرنے کے لیے یہی جو ہوتی ہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز NSAIDs جو کہلاتے ہیں ہمارے, جس میں آپ کو سیلیبریکس دے رہے ہیں اور بہت سی آتی ہے, ڈائکلوفینیک آتی ہے, نیپروکسن آتی ہے, موبک آتی ہے, میلوکسیکیم کے نام سے ایک آتی ہے موبک. تو یہ دوائیں آپ چینج کر کے ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے سیلیبریکس سے آرام نہیں آ رہا ہو, آپ کو کوئی دوسری اینٹی انفلیمیٹری ٹرائی کرنی پڑے گی اور اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے تو آپ وہ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے دوا چینج کر لیں اپنی, اس کو بھی ٹرائی کریں فزیشین سے پوچھ کے اپنے ڈاکٹر سے. جی ٹھیک ہے, جی اوکے, جی شکریہ بہت بہت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ہم اسی پر آ رہے تھے اور بالکل ایک اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیس بھی ہمارے سامنے ہے, اس پہ کافی ہم ابھی بات یہی کر رہے تھے کہ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہی کہا کہ ہم ایکس ریز کرتے ہیں فلیٹ فٹ کے لیے, پھر دیکھتے ہیں بچوں میں ہو تو اس کے لیے ہم پھر آپریشن کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو بھی ہم ویسے لیکن ٹرائل ضرور دیتے ہیں, پہلے ان کو ہم شوز چینج کرواتے ہیں, ان کے میڈیکل شوز اور انسولز ڈال کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر 1 سے 2 مہینے بعد دیکھتے رہیں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے ہیں. اگر بچے کہتے ہیں کہ جیسے ہم امپروو, بیکاز یہ یوزولی آپ کو 2 سے 3-4 سال کے بچوں میں نہیں پتا چلے گا یہ چیز, کیونکہ یوزولی بچوں میں فلیٹ فٹ ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے تھوڑے چبی ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں ویسے ہی فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, پھر بعد میں ان کے پاؤں میں آپ کو پتا چلتا ہے. یہ آپ کو 10 سے 12 سال 13 سال کی ایج کے بچوں میں پتا چلتا ہے. تو اگر وہ امپروو نہ کر رہے ہو تو پھر ہم ان کی جو ہے آپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں اور فلیٹ فٹ ڈیفارمٹی کے لیے ہم آپریشن کرتے ہیں. اچھا, دوسری چیز بڑوں میں جو ہم نے بات کی, بڑوں میں یہ ہے کہ اگر جیسے پلانٹر فیشیائٹس کا درد ہو رہا ہو یا کوئی پرابلم ہو تو پھر ان میں یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو وہی فزیو تھراپی کے لیے کرتے ہیں, کچھ گھر کی ایکسرسائزز وغیرہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں, ایکسرسائزز کیسے کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. ہم لوگ ایکسپلین کرتے ہیں, میڈیسنز دیتے ہیں, جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ان کو دی گئی تھی میڈیسنز, آپ دوائیں دے سکتے ہیں. دواؤں کے علاوہ تیسری چیز ابھی انہوں نے ہم اس پہ ذکر ہی کرنا تھے, شاک ویو تھراپی, یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے. جی جو ریزلٹ ہے وہ بھی بتایا کہ انہیں بہت اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے, ہوتا بہت اچھا ہے. شاک ویو تھراپی کے ہمارے پاس ریزلٹ بہت اچھے ہیں, تو یہ نیکسٹ آپشن ہوتا ہے. پھر اگر اس سے بھی امپروو نہ ہو تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم آپریشن کریں یا اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو شارٹ ویو تھراپی الٹرا ساؤنڈ جیسے وہ کہہ رہے تھے, تو اس میں شارٹ سننے کا 3 سے 4 سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. تو پھر وہی جو شارٹ ویوز ہیں وہ ہماری بونز پر افیکٹ کرتی ہیں. جی ظاہر ہے, آپ جب ویوز شاک ویوز ہیں تو وہ بیسیکلی الٹرا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ, ویسے تو آپ کو ظاہر ہے وہ سوجن کم کریں, سب کچھ کریں, لیکن اگر آپ زیادہ یوز کریں گے تو آپ کی وہ سمجھے منرل کنٹینٹ جو ہوگا آپ کی ہڈی کا وہ کم کر دیں, کیلشیم اور باقی فاسفیٹ اور وہ سب. اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اس میں تھوڑا گیپ دے کر تو پھر آپ دوبارہ کریں. یہ جی کرتے ہیں ایسا کہ جیسے پیشنٹ امپروو نہیں کر رہے تو ہم اس کو گیپ دے دیتے ہیں 3-4 مہینے کا, پھر دوبارہ شاک ویو کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو جیسے ریفریکٹری ہے کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے, تو اتنا آپ کر نہیں سکتے بار بار. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کال ہے. جی سر. جی السلام علیکم. ہلو
जी अस्सलाम वालेकुम. थिंक शायद कट. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. शायद कट ऑफ हो गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम. जी जी आप कौन बात कर रहे हैं? मेरी आवाज आप तक जा रही है मैम? जी अब आ रही है आपकी आवाज. जी आप बताइए क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? मैम मेरा नाम विवेक मिश्रा है. जी 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 जी. मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे वो लेफ्ट और राइट दोनों पैर में वेरिकोस वेन हो गया है. वेरिकोस वेन हो गया है. अच्छा वेरिकोस. जी हाँ वेरिकोस वेन हो गया है. तो वेरिकोस वेन में स्पाइडर है सर, क्योंकि ऊपर तो मतलब जो वेन से वो पूरा में नहीं कटा, लेकिन नीचे भी कुछ ब्लैक ब्लैक धागे होते जा रहे हैं. अच्छा. पैर के नीचे साइड में. ठीक है. तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर से मैंने 2-3 बार ये किया, तो लोग हॉस्पिटल में जाता 500 देते हैं और कुछ जल है जो लगाने के लिए देते हैं, और एक बोलते हैं कि मतलब सच से तो मुझे काफी पेन होता है, तो सच में कंटिन्यू नहीं पहन सकता हूँ, ऐसा हो जाता है. अच्छा देखिए मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ क्योंकि वैस्कुलर सर्जरी में आता है आप जो बता रहे हैं वेरिकोस वेन्स. तो लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है अगर वो आपकी ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक ऑपरेशन वो लोग करते हैं जिसमें वो इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कहलाती है, वो इंजेक्शन देके इसको खत्म करेंगे. अगर उससे भी ठीक ना हो तो फिर वो ऑपरेशन करके वेन्स निकाल देते हैं आपकी. ये ठीक है. तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें बिकॉज ये ऑर्थोपेडिक्स में हड्डियों के डॉक्टर का काम नहीं है, ये वैस्कुलर सर्जरी के अंदर आता है वेरिकोस वेन्स. ठीक है जी. तो बिल्कुल इसमें आपको वो स्टॉकिंग्स देते हैं पहनने को, आपको वो स्टॉकिंग्स पहननी होती हैं. अगर उससे आपको आराम आ जाए तो उसके बाद जो है कुछ करने की जरूरत नहीं होती. अगर स्टॉकिंग्स के बावजूद भी वो आपको लगता है कि वेन्स बढ़ रही हैं, बाज़ औक़ात ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पेशेंट्स के, अचानक वेन्स में से खून आने लगता है, तो फिर ये है कि वो इंजेक्शन थेरेपीज होती हैं वो लोग वो करते हैं. वो क्लिनिक में भी कर सकते हैं, थिएटर में भी कर सकते हैं. अगर उससे ठीक ना हो तो फिर ये है कि वो फिर आपकी ले जाके आपकी वेन्स रिमूव कर देते हैं थिएटर में. ठीक है जी. तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन करने के बाद मतलब कम्प्लीटली ठीक हो जाता है क्या है? मैंने आपसे बताया कि ये मेरी फील्ड नहीं है तो मैं ज्यादा आपको इसके बारे में बता नहीं सकता. मुझे अपनी एक मेडिकल नॉलेज से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये है नहीं, लेकिन ये है कि दोबारा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वेन्स का पूरा गुच्छा है आपके पाँव में. आप एक बंद करवाएंगे, हो सकता है दूसरी दोबारा खुल जाए. एहतियात बताएंगे आपको सब चीजें करेंगी. वजन कम करना इसमें बहुत जरूरी होता है. ये जितना आपका वजन ज्यादा होगा उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगा. ठीक है. फिर जो आप काम कर रहे हैं जो वो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. वो आपको सारी चीजें उसकी एक्टिविटीज बताएंगे, आपको आपके डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे. तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी मेडिकल नॉलेज से सब बता सकता हूँ कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, बाकी रिजल्ट्स क्या है और आगे का क्या वो है वो आपको आपके स्पेसिफिक वैस्कुलर सर्जन को वो भी जरूर बताएंगे. जाहिर है हर एक में कुछ न कुछ थोड़ा सा वो इस तरह से होता है कि बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी वेन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. तो इसलिए मगर ये कि इंशाल्लाह जैसे वो आपको सजेस्ट करेंगे आप कीजिए तो बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ओके सर. वालेकुम सलाम. जी जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ये भी वेरिकोस वेन का बिल्कुल एक अलग सा वो है एक टॉपिक, और ये बहुत ज्यादा जी इन्होंने बात बहुत अच्छी की है, क्योंकि हमारे पास बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जो ब्लैक पेन की कंप्लेन के साथ आते हैं कि जहाँ पाँव में बहुत दर्द है, और इसीलिए किसी भी डॉक्टर के लिए मरीज को देखने के लिए उसका मुआयना करना है, एग्जामिनेशन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. बिकॉज बहुत वक्त ऐसा होता है आपको एग्जामिनेशन करके मुआयना करके पता चलता है कि जी आपकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको प्रॉब्लम किसी और चीज की है, तो आप उस हिसाब से उसको पेशेंट को रेफर करते हैं. इसी तरह आपको पता चलता है जी पेशेंट आया है जी पाँव के दर्द के साथ या घुटने के दर्द के साथ आया आपके पास, पता चला जी कि वो उसको तो रेफर्ड पेन हो रहा है और असल प्रॉब्लम उसको पीछे कमर की है, स्पाइन का प्रॉब्लम है. तो आपको फिर स्पाइन सर्जन को उसको रेफर करना पड़ता है. तो ये चीजें बहुत कॉमन है. बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जी कहते हैं मेरे टांग में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, बाज़ औक़ात पता चलता है कि जी हर्निया का पेन हो रहा था जो उनको रेफर हो रहा था वहाँ पे. ठीक है, ये रेफर्ड पेन कहलाता है. तो ये चीजें बहुत कॉमन है, तो आपको इस हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है. जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के जो हम टॉपिक कर रहे हैं, मगर आपसे पूछना चाहूंगी. ये हमारे साथ हमारे लिसनर व्हाट्सएप पर ज्वाइन किया है हमें साजन बलोच,
اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں, بہت شکریہ. سوال ان کا یہ ہے کہ 10 سال پہلے انہیں انجیکشن لگایا گیا تھا ہاتھ میں. اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ مہینے کے بعد جس جگہ انجیکشن لگایا اس جگہ جو گوشت ہے وہ کوڑا کھا کے اکٹھا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں درد نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو, اگر آپ نے کسی ڈاکٹر نے کہا ہے یہ ہمیں ضرور بتائیے کہ اس کا آپریشن کرنا ہوگا. اچھا. مگر اس گوشت میں جو ایکسٹرا ہو چکا ہے درد نہیں ہوتا. اچھا اب دیکھیں جو یہ بات کر رہے ہیں, اب ہمیں ظاہر ہے اگر یہ فون پہ بات کریں تو ہم زیادہ ان کو سمجھا سکتے ہیں, اب بھی سوالات بھی کر سکتے ہیں. جی جی. جو یہ انہوں نے چیز بتائی ہے اس طرح انجیکشن دینا 2-3 چیزوں میں دیا جاتا ہے. یا تو ان کو ٹریگر فنگر تھی, کوئی ٹریگر تھم تھا جس کی وجہ سے ان کو انجیکشن دیا گیا. جی جی. یا یہ شوگر کے پیشنٹ تھے, ان کو ڈپیٹرنس کانٹریکچرز کہلاتے ہیں, ان کو ہاتھ میں کوئی کانٹریکچر ہو رہا تھا, وہ ان کی کارڈز بن رہی تھی جس کی وجہ سے انجیکشن دیا گیا. اب ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ان کو مسئلہ کیا تھا انیشلی جس کی وجہ سے ان کو انجیکشن دیا گیا تھا. ٹریگر فنگر کے لیے دیا گیا تھا تو اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پہ وہ جو ہے انجیکشن جہاں دیا گیا تھا وہاں پہ اگر کوئی ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹلی سی بن گئی کچھ ہے تو وہ نکلوا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. چھوٹا سا وہ ڈے کیئر آپریشن ہوتا ہے, وہ پورا بے ہوش بھی نہیں کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر اس ایریا کو سن کر بس اس کو لوکل میں نکال دیں گے, کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ نکلوا سکتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے ہے کیا چیز ہے. تو ہم اپنی سمجھے اس سے بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بتائی ہے اس سے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو پہلے کال تھی وہ جو ہمارے لسنر تھے جو اس کا فیشیا کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دوسرے پاؤں میں بھی ہے, پوچھ یہ رہے ہیں کہ جو انگوٹھے کی بات کر رہے تھے گاؤٹ ہو سکتا ہے یا از اٹ پاسبل, اور مگر ٹیسٹ کروایا ہے تو اس میں یورک ایسڈ نارمل ہے, تو پوچھے یہ رہے ہیں کہ کیا اس کا کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پلانٹر فیشیلائٹس ہے, کیا اس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. بعض اوقات پلانٹر فیشیائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ پاؤں سیدھا نہیں رکھ پا رہے اپنا درد کی وجہ سے, تو آپ اپنے یعنی کہ سب کانشیسلی یا آپ اپنے انکانشیسلی آپ اپنے تھم پہ اس پہ ٹو پہ پاؤں رکھ رہے ہیں, بگ ٹو پہ پاؤں رکھ رہے ہیں, تو آپ کا وزن سارا جسم کا اس کے اوپر جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو دوسرے پاؤں کا اپوزٹ پاؤں کا تو وہی بتا رہا ہوں کہ آپ یا تو اسی پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے یا اپوزٹ پاؤں میں بھی, کہ آپ وزن اپنا ایک طرف باڈی کا ٹرانسفر کریں, تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر میٹاٹارسلجیا. تو یہ ہے کہ آپ وزن اپنا جو ہے جہاں چاہتے ہوئے بھی انجانے اس میں آپ دوسری طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس جگہ پہ آپ پریشر زیادہ دے رہے ہیں تو اس پہ اسٹرین پڑ رہا ہے, اس وجہ سے درد بڑھ رہا ہے. ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا موسٹ کامن ریزن جو اس میں ہوتا ہے جو ہم گاؤٹ کے علاوہ رول آؤٹ کرتے ہیں, اگر اس میں آرتھرائٹس ہو جائے جو کہ بہت کامن ہے. پہلے فرسٹ بگ ٹو کا جو ہے CATMT آرتھرائٹس کہلاتا ہے جو کہ بہت کامن ہے. اس کی ایکسرسائزز کی جاتی ہیں, اس کے لیے بھی انجیکشن دیا جاتا ہے, اس سے آرام نہ آئے تو اس کی ایک چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے, اس کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ مریض کا درد بہتر ہو جائے. تو یہ ایک بہت کامن چیز ہے. بالکل ابھی بالکل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دوبارہ پھر کہا کہ اپوزٹ میں نہیں ہے وہ پلانٹر جو ہے پرابلم. بالکل میرا خیال ہے اب سمجھ میں آ گئی کہ اس پر بھی اسٹریس ہم ڈال سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب ہم نی جوائنٹس جب بات کی تو وہ ایک میں پرابلم ہے, تو دوسری جو ٹانگ ہے اس پہ بھی وہی اور بلکہ جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سارا وزن اپنا اس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کو برداشت کرنے کے لیے, تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی پرابلم دوسرے فٹ پر بھی اسٹریس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب, یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں یہ مطلب بتایا, ہمارے جو لسنر ہیں انہوں نے بھی بہت بالکل پن پوائنٹ آج جو کوشچنز ہیں وہ بھی پوچھے ہم سے. تو اس میں پھر ٹریٹمنٹ جیسے شروع کی جائے کم ہے, جیسے آپ نے کہا فزیوتھراپی یا میڈیسن سے شروع کرتے ہیں, تو کن علامتوں کو دیکھتے ہوئے آپ پہلے میڈیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریض درد کی شکایت کے ساتھ آ رہا ہے تو ہمیشہ یہ ہے کہ فزیوتھراپی ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا اور ختم ہو جائے گا درد. ایسا نہیں ہوتا. بالکل لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اسی لیے دوائیں ساتھ میں دی جاتی ہیں کہ درد کی دوا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ درد ختم کرے گا. ٹھیک ہے, تبھی فزیوتھراپی اپنا کام کرتے فزیوتھراپی کو ایٹ لیسٹ آپ اگر سمجھے 7 سے 8 سیشنز یا 1 مہینہ تک چاہیے ہوتا ہے کہ فزیوتھراپی اثر کرے. بلکہ بعض اوقات کچھ مریضوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ فزیوتھراپی کے بعد درد اور بڑھ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا, اور زیادہ تر مریضوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر فزیوتھراپی. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں فرق نہیں پڑا بلکہ اس سے ہمارا درد اور بڑھا دیا, تو ہم تو نہیں کریں گے فزیوتھراپی. ٹھیک ہے,
ان کو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جسم کا ایک حصہ جیم تھا, آپ فزیو تھراپی جب کریں گے تو وہ اس کو کھولنا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, جب کھلتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں درد بڑھنا شروع ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ریگولر کریں گے فزیو تھراپی تو اس کے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. تو مریض یہ بات سمجھتے ہیں تو وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اچھے ریزلٹس کے ساتھ آتے ہیں. پھر دواؤں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ فزیو تھراپی بھی کروانے گئے تو آپ دوا لے کے جائیں یا آ کے دوا کھا لی, فزیو تھراپی آپ کر کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جوڑ دکھ رہا ہوگا, آپ کا جسم دکھ رہا ہوگا, آپ کو اس سے آرام آ جائے گا فزیو تھراپی سے. تو میڈیسن سمجھے ایک طرح سے ایکیوٹ پین ریلیور ہے کہ آپ کو اسی وقت جب درد ہو رہا ہے اس وقت آپ کو آرام پہنچانے کے لیے. فزیو تھراپی جو ہے گریجولی وتھ ٹائم آپ کا درد کم کرتی ہے اور آپ کو آرام پہنچاتی ہے اس چیز میں. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ فزیو تھراپی کے جو سیشنز ہیں وہ ہوتے ہیں, مگر یہ کہ اس کے بعد جو ایکسرسائزز وہاں کروائی جاتی ہیں وہ ہمیں خود کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سبھی ان سے بات انہوں نے کہا کہ میں اسکپ کر دیتا ہوں کبھی کبھار, لیکن یہ ضروری ہے. لائک آپ کو اگر آپ کو اتنا درد ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے چل رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا لائف سٹائل اس حساب سے چینج کرنا چاہیے. آپ کو یہ چیز نوٹس کرنی چاہیے کہ آپ کا درد کس کس وجہ سے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. آپ کو یہ چیز نوٹس کرنی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ ان سے اس چیز کو ضرور ذکر کریں کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ میرا اس چیز سے درد بڑھ رہا ہے, اس چیز سے کم ہو رہا ہے. یہ ہمیں ڈائگنوسس میں بہت ہیلپ کرتی ہے کیونکہ ہم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے, ہم آپ کو 5 سے 6 مہینے میں 4 مہینے میں ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو اس 5 سے 6 مہینے 4 مہینے میں آپ نے اپنے اندر جو بھی چینجز نوٹ کیے ہیں, بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو نوٹ کر کے لے کے آتے ہیں چیزیں, بہت اچھا کرتے ہیں وہ, اس میں ہمیں بہت آسانی رہتی ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں. بعض اوقات بہت سی چیزیں آپ بولتے ہیں جی ہمیں تو آرام نہیں آ رہا مطلب, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جی آپ نے وہ کمفرٹیبل, آپ نے جوتا ہی نہیں پہنا. ہمارے پاس مریض آتے ہیں باقاعدہ ایسے کہ جی مجھے تو آرام نہیں آیا ڈاکٹر, اور اس کے بعد وہ چپل پہن کے آئے ہوتے ہیں, وہ بھی 2 پٹی والی چپل جو کہ سب سے نقصان دہ پاؤں کے لیے. تو وہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جوتا خریدا, وہ تو گھر پہ رکھا ہوا تھا تو جوتا پہن کے کیوں نہیں آئے. وہ آج میں جلدی میں آ گیا تھا جوتا پہن کے نہیں آئے. تو لائک میں اپنے لسنرز کے ساتھ آپ سے پوچھوں گی بس جیسے ہم آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ جوتا جو ہے وہ پہننا ہے تو ذرا مشکل ہوتی ہے کہ شروع میں سٹارٹ کرتے ہوئے. بالکل ضرور ہوتی ہے. ظاہر ہے مشکل ہو رہی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. لیڈیز کے ساتھ وہی ہے کہ جی ہمیں دعوت میں جانا ہے, ہمیں کسی فنکشن میں جانا ہے, وہ میڈیکل شوز پہن کے تو نہیں جائیں گی. تو ہم اتنا لیوریج دیتے ہیں اپنے مریضوں کو, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ ونس ان اے وائل, ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ آپ نے کہیں جانا ہے, تیار ہونا ہے, تو آپ اچھے کمفرٹیبل ہیلز پہن سکتے ہیں, لیکن کمفرٹیبل ہیلز, ایسا نہیں کہ آپ جی بڑی ہیلز پہن کے جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ درد کریں گی. تو آپ ایسی چیز کوئی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو لیکن اس چیز کے لیے پلیٹ فارم ہیل ہے وہ زیادہ بیٹر ہے. پلیٹ فارم ہیل ہوتی ہے نا, وہ پینسل ہیل ہے یا اس کے جو اینگل ہے وہ کتنا بن رہا ہو, اینگل ہو اور چھوٹی ہیل ہو اور کمفرٹیبل ہو, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بیکاز ہیل والا جوتا جنرلی پاؤں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اگر کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کے ساتھ آئے تو ہم یوزلی ہیل والا ہی, اگر آپ دیکھیں گے جو میڈیکل شوز ہوتے ہیں وہ پیچھے سے بہت موٹے ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ہیل بناتے ہیں, لیکن وہ بلاکس ہوتے ہیں پورے کے پورے, سمجھے ایک طرح سے بلاک ہیل ہو گئی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اچھی رہتی ہیں. آپ پینسل ہیل ڈیفینیٹلی درد کرے گی آپ کو زیادہ, لیکن ہیل جنرلی تھوڑی بہت ہونا اراؤنڈ آپ کہہ لیں 1 سینٹی میٹر کی پاؤں کے لیے ہیلز کا ہونا پیچھے کی طرف چوڑا تو اچھا ہوتا ہے, آرام دہ ہوتے ہیں وہ. تو وہ آپ پہن سکتے ہیں. اسی طرح مردوں میں بھی جیسے آفس یوز کے ہیں تو آپ کوشش کریں, ظاہر ہے آفس میں آپ اگر میڈیکل شوز پہن کے جائیں گے, جو فارمل اس میں ہوتے ہیں, جو آفس اٹائر میں جاتے ہیں, اپنا فارمل ویئر کرتے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ پروفیشنز ہو گئے, تو ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی ہم میڈیکل شوز نہیں پہن سکتے. تو آپ اب تو مارکیٹ میں خیر بہت اویلیبل ہے, بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں, ڈفرینٹ ہیں, ہش پپیز ہیں, کلارکس ہیں, اور یہ بہت سارے جو کمفرٹیبل شوز بناتے ہیں جو آپ آفس اسٹائل میں بھی کام آ جائیں اور آپ ریگولر بھی پہن سکتے ہیں. تو آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں, ہماری طرف سے بالکل منع نہیں ہے. لیکن آپ جنرل ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ پارک جا رہے ہیں, جی آپ مالز میں جا رہے ہیں, آپ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, جو آپ کا لمبا سفر ہے جس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر 2 سے 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزاریں گے, تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کمفرٹیبل جوتا پہنیں. آپ خود فیل کریں گے, اسپیشلی واک کرنے کے لیے, اور آپ خود فیل کریں گے کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو تھکن کم ہو رہی ہے, آپ کا پاؤں کم دکھ رہا ہے, یہ آپ کو خود فیل ہوں گی یہ ساری چیز. بالکل, یہ کہ جوتا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کس طرح سے رکھنا ہے, اور اسپیشلی واک کر یا ویسے بھی باہر چلتے ہوئے, جیسے آپ نے کہا کہ چپل پہن کے, ایسے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہم بڑی جلدی وہ چل رہے ہیں یا کچھ ایسا ہو رہا ہے, مگر لانگ رن وہ جو مشکل ہو جاتا ہے. بیکاز چپل پہن کے تو واک بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے, بیکاز آپ کے پاؤں کو بالکل بھی سپورٹ نہیں ہوتی, اور آپ ڈیفینیٹلی اپنے پاؤں کو زیادہ جو ہے اس کی تکلیف کی طرف لے کے جا رہے ہیں چپل پہن کے واک کرنے. ٹھیک.
تو یہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آج ہم پھر بچوں کا میرا خیال رہ جائے گا کیونکہ اس پہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہمیں آئے گا. اسی میں تھوڑا سا اور پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ آپ اس میں اور اگر ہم بونز کی اپنی اس کی بات کریں یا بعض دفعہ جو آرچز ہیں وہ ہماری اپسیٹ ہو جاتی ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس میں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس کا ڈائگنوسس تو ہو گیا جیسے آپ نے کہا ڈفرینٹ ہے مگر اس میں پھر آپ وہی دیکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے پیشنٹ کی کیا کس طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ پاؤں سافٹ ٹیشو انجریز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ جی وہی بات آ گئی کہ اس میں پھر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ آپ کو اس حساب سے جیسے ہم کے موج بھی آ جاتی ہے آپ کو مریض کی ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے آپ کو اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. آپ نے مریض سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کی کتنی آپ کو لائک آپ نے کام کس حساب سے کرنا ہے اپنے پاؤں کے لحاظ سے کہ آپ کا کتنا وہ ہے پاؤں کا استعمال کہ آپ کو کس حساب سے کام کرنا ہے اور آپ کو کتنا تکلیف دے رہا ہے ڈیلی کے سمجھے آپ کی ایکٹیویٹیز میں اس حساب سے پھر آپ مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں. کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کسی بھی ڈاکٹر کی کہ وہ آپریشن کی طرف نہ لے کے جائے کیس کو. آپریشن ہمیشہ لاسٹ ریزورٹ رکھا جاتا ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو ڈیفینیٹلی آپریشن کیا جاتا ہے مریض کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. تو آپریشن کرنا جو ہے ہمارے لیے بالکل اینڈ میں ہوتا ہے لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ خدا نخواستہ جیسے کوئی آپ کے ٹینڈنز ہو گئے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ رپچر ہو جائیں کوئی آپ کا پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہے انجری ہو گئی ہے کوئی جس کی وجہ سے ملٹیپل آپ کے لیگمنٹ ٹینڈن رپچر ہوتے ہیں تو یوزولی ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے. ویسے تو پہلے ہی آپریشن جب پہلا آپریشن آپ کا ہوگا جب اگر وہ ہے تو ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے. لیکن اگر ان کو اس سے آرام نہیں آتا ہے ریپیئر کرنے سے تو پھر یہ ہے کہ آپ پھر اور آگے کا سوچتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر فلیٹ فوٹوز کی جیسے ڈیولپ ہو گیا تو پھر آپ پیشنٹس کو آپ فزیو تھراپی کے لیے دوبارہ بھیجتے ہیں. پھر وہی آپ شوز استعمال کرواتے ہیں آپ انسولز استعمال کرواتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ پیشنٹ کو نرو انجریز ہوتی ہیں جیسے شیاٹک نرو انجری ہوتی ہے جس میں فٹ ڈراپ ہوتا ہے. فٹ ڈراپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اپنا پاؤں اٹھا نہیں سکتا. یہ ایک آپ کی ایک نرو ہوتی ہے جو آپ کی جسم کی سب سے بڑی نرو ہے جو پیچھے کمر سے نکلتی ہے اور آپ کے کولے کی ہڈی سے ہوتے پیچھے سے جاتی ہے. آپ کو محسوس بھی ہم سب نے محسوس کیا ہے کہ کبھی ہم بہت دیر تک بیٹھے اور ایک دم سے پاؤں ہمارا سن سا ہو گیا تو یہ وہی نرو ہوتی ہے شیاٹک نرو. یہ آپ کی جسم کی سب سے بڑی نرو ہوتی ہے سن ہو جاتی ہے. شیاٹک ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تو خدا کوئی یہ آپ کے پیچھے کمر سے چلتی ہوئی آپ کے پاؤں کے آخر تک جاتی ہے نرو اور یہ آپ کے پاؤں کی آپ کے جو اینکل ہوتا ہے اس کی حرکت کرتی ہے. آپ کے ٹخنے کی جو ہے اس کو اوپر نیچے چلاتی ہے. اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو آپ کا ٹخنا جو ہے نیچے کی طرف گر جاتا ہے فٹ ڈراپ ہو جاتا ہے. آپ اوپر اٹھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور اوپر اٹھانے کی موومنٹ آپ کے واک کرنے کے آپ کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کا پاؤں اوپر اٹھتا ہے تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ گھسٹ کے چلیں گے اپنے پاؤں کو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاؤں کے لیے. تو یہ ایک بہت کامن ریزن ہوتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مریض ایسے پرابلم ان کے پاؤں میں نہیں ہوتی. پرابلم ان کے خدا نخواستہ ہے ان کو ہپ کا کوئی فریکچر ہوا تھا یا ان کو بیک کا پرابلم ہوا تھا جس سے ان کی نرو ڈیمیج ہو گئی. ان کی کوئی جو ہے کولے کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا اس میں نرو ڈیمیج ہو گئی اور کوئی پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے ان کی وہ نرو ڈیمیج ہو گئی. تو اس نے جو ہے باقی تو چیزیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ فٹ ڈراپ اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کبھی کبھار کولے کی ہڈی نکل جاتی ہے ایکسیڈنٹس میں ہپ ڈسلوکیشنز ہوتی ہیں فریکچر ڈسلوکیشنز ہوتی ہیں اس میں جو ہے بہت کامن ہے نرو کا ڈیمیج ہونا شیاٹک نرو کا. تو پیشنٹس کو فٹ ڈراپ ہو جاتا ہے. اس میں بھی پھر وہی بات آ گئی لیکن اس میں بھی شروعات اسی چیز سے کی جاتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپریشن کی طرف نہ جائیں. پہلے آپ مریض کو جو ہے فزیو تھراپی ہوتی ہے اور آپ وہ دیتے ہیں AFO کہلاتا ہے اینکل فٹ آرتھوسس ہوتا ہے جو پاؤں کو آپ کا سیدھا رکھتا ہے تاکہ نیچے کی طرف نہ گرے آپ کا پاؤں. اس سے بہت کیا کہ جو نرو جیسے ڈیمیج ہو چکی ہے نرو کی ڈیمیجز کی پھر یہ ایک بالکل ڈفرنٹ ٹاپک ہے لیکن ہم جلدی سے اس کو ڈسکس کر لیں گے. جیسے ہم فوڈ کی بات کر رہے ہیں نرو 3 طرح کی ڈیمیج ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے کہ جو ہے بالکل ہلکا سا اس پہ سمجھے خراش آ گئی ہے تو وہ تو 2 سے 3 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ واپس آ جاتا ہے. ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ خراش آئی ہے لیکن تھوڑی ڈیپ آئی ہے جس کو 5 سے 6 مہینے لگے ہیں. اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ نرو بالکل ہی کٹ گئی ہے. اگر بالکل کٹ گئی ہے تو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن ان تینوں سینیریوز میں آپ کو ویسے بھی 5 سے 6 مہینے مریض کو دینے پڑتے ہیں انجری کے بعد کہ وہ اس کی ریکوری کیسی ہے. کچھ کیونکہ 50 سے 60%, 70% لوگوں میں وہ واپس آ جاتے ہیں فنکشنز اور وہ کرنے لگتے ہیں. اگر نہ آئیں کچھ مریضوں میں تو پھر ہم جو ہے پاؤں کے لیے
پھر ہم ان میں ٹینڈن ٹرانسفرز کرتے ہیں. ان کے جو سمجھے جو کام کرنے والے جو مسلز ہوتے ہیں یا پٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم نکال کے پاؤں میں ایک طرف سے آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان کا پاؤں چلنے لگے دوبارہ اور وہ اس کو چلا سکیں. اس میں جی بہت امپورٹنٹ پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے ہمارے لسن سن رہے ہیں اور پھر وہ ایک خوف سا پایا جاتا ہے نا کہ اگر پاؤں اگر ایسے ہو گیا ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نرو بھی ڈیمیج ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا, پتہ نہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا مسلس کو کریں, مطلب زیادہ تر یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوگا, اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا آپ سے. بالکل یہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خالی یہ پاؤں میں نہیں ہے مسئلہ, یہ پورے جسم کی کسی بھی ہڈی میں, کیونکہ ہڈیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی نرو چل رہی ہیں, تو آپ کا ہڈی کہیں سے بھی ٹوٹی ہے تو نرو ڈیمیج ہونے کے چانسز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم کسی بھی مریض کو آپریشن کے لیے لے کے جائیں یا مریض کے ساتھ کبھی بھی دیکھیں اس کو, تو ہم اس کو یہ بات ضرور سمجھاتے ہیں کہ نیورو ویسکولر انجریز یعنی کہ اس میں آپ کی نروز اور آپ کا جو ہے خون کی شریان ہے دونوں کے ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں, تو آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ریکور کر جاتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیویئر کیسز پہ جاتے ہیں جن کے لیے آپ کو آگے کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک تو اس طرح. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم پاؤں کی بات کریں, درد بھی ہے اس میں, مگر اس میں تھوڑی سی کوئی پریونشن ہو سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل کہ ہم بہت ساری باقی جو بات کرتے ہیں مختلف ڈس آرڈرز پہ مختلف بیماریوں پہ کہ کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں بھی کچھ پریونشن جو ہے وہ کام کرتی ہے کرتی ہے تو کس طرح؟ جی ہم نے جیسے ڈسکس کیا, جو ہم نے بات ڈسکس کی پریونشن کی بات وہی آ گئی. اب آپ پریونشن پہ جائیں گے تو وہی ساری چیزیں جو ہم آپ کو اوائڈ کرنے کو یعنی کہ آفٹر دا پرابلم کہہ رہے ہیں وہی چیزیں اگر آپ پہلے اوائڈ کریں گے تو پریونشن کی طرف چلے جائیں گے. آپ جیسے خواتین میں ہائی ہیلز اگر آپ نہ پہنے, زیادہ کچھ خواتین کو ریگولر عادت ہوتی ہے پہننے کی, تو ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ نہ آپ ریگولر نہ پہنیں, بیکاز ہائی ہیلز خالی پاؤں کا آپ کے اس کی پرابلم نہیں کرتے, آپ کو ہیلکس ویلگس ڈیفارمیٹی ہو سکتی ہے, آپ کو بنین کی پرابلم کروا سکتے ہیں, اور بہت سی پرابلم جو اس میں آپ کو ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ لیگس کی بھی پرابلم, مسلز کی بالکل آپ کی وہ ہو سکتی ہے, آپ کو بیک کی پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کو گھٹنوں کا درد بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. اس میں وجہ ہے, کاز ہے بیک ایک کی بھی کہ ہائی ہیل پہنتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی لیڈیز ہیں کہ وہ پہن ہی نہیں سکتی, دوسری فلیٹ جو شوز ہیں وہ نہیں پہن سکتی, تو پھر کیا کریں؟ ان کو ہم پھر یہ بتاتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہیلز پہنیں, آپ زیادہ ہائی ہیلز نہ پہنیں, آپ ہیل ضرور پہنیں لیکن کمفرٹیبل ہیلز پہنیں. تو یہ ایڈوائز کرتے ہیں. اسی طرح مردوں میں یہ ہو گیا کہ جی آپ جوتے جب بھی پہنے تو وہی کمفرٹیبل شوز پہنے. سب سے امپورٹنٹ چیز شوز ہے, جوتا. اچھا, لوگوں میں ایک کنسپٹ ہے کہ جوتا جتنا سافٹ ہوگا اتنا کمفرٹیبل ہوگا, ایسا نہیں ہے. اچھا, ہمیشہ آپ کا جوتا نہ بالکل نرم ہونا چاہیے. آئی تھنک کہ میں پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کر چکا ہوں اس کے اوپر. ہم جب جوتا مریض کا دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو ہم اس کا پاؤں دیکھنے آتے, اس کا جوتا دیکھتے ہیں اسے کیا پہنا ہوا ہے. اچھا, جوتا آپ کا نہ تو بالکل سافٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اس کو موڑا اور اس کے دونوں موڑا تو آپ آپس میں آ کے مل جائے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ وہ مڑ ہی نہ سکے بیچ میں سے. ایک چیز سمجھ لیں آپ, مڈل کی چیز ہونی چاہیے کہ وہ مڑے بھی اور سخت بھی ہو, یہ چیز ہونی چاہیے. وہ آپ کے پاؤں کے لیے سب سے بہتر جوتا ہے. تو آپ چاہے جاگرز خریدیں, آپ چاہے میڈیکل شوز خریدیں, آپ چاہے فارمل شوز خریدیں, کسی بھی قسم کے آپ جوتے خریدیں, اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جوتا نارمل ہونا چاہیے, کہ وہ مڑے بھی لیکن ہارڈ سرفیس بھی ہو, کیونکہ آپ کے پاؤں کو دونوں چیزیں چاہیے. جہاں پہ فلیکسیبلٹی چاہیے, جہاں پہ آپ ہارڈ سرفیس پہ چلیں گے تو آپ کو ہارڈ جوتا چاہیے. جب آپ ریتیلی زمین پہ چلیں گے, جب آپ پتھریلی زمین پہ چلیں گے تو آپ کو فلیکسیبلٹی چاہیے تاکہ آپ کا پاؤں مڑ سکے اس حساب سے. اگر آپ سخت جوتے پہ چلیں گے تو آپ کا پاؤں مڑے گا, اندر ہی اندر مڑے گا, لیکن جوتا نہیں مڑے گا تو آپ گر جائیں گے. آپ فلیٹ سرفیس پہ اگر آپ سیدھے فلیٹ سرفیس پہ چل رہے ہیں اور آپ نرم جوتا پہن کے چلیں گے تو آپ کے پاؤں پہ سیدھا لگے گا آگے, وہ بھی آپ کو درد کرے گا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے میڈیکلی اب تو ویسے بھی جو شوز ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں تو کچھ پریشر پوائنٹس کے اوپر وہ ہوتے ہیں, وہ کیا ہیں, وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں؟ بالکل. ہم جیسے ابھی ہم نے بات کی میڈیل آرچ سپورٹ کی اور وہ ساری چیزیں ہم انسولز دیتے ہیں مریضوں کو, جیسے پریشر الگ الگ سے پوائنٹس ہیں تو وہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جی وہی جیسے میں نے ابھی آپ سے ایک انور صاحب کا جو فون آیا تھا, میں ٹرانسفر میٹاٹارسلجیا کی بات جو کی تھی, تو وہ پریشر پوائنٹس آپ سمجھے عام زبان میں اس کو پریشر پوائنٹس ہی کہتے ہیں, کہ آپ کے پریشر پوائنٹس بن جاتے ہیں. جیسے آپ ہاتھ میں دیکھ رہی ہیں یہاں پہ پریشر پوائنٹس ہیں, تو اس طرح اگر آپ یہ زمین پہ رکھیں گے تو آپ کے پاؤں کے پریشر پوائنٹس بن جاتے ہیں.
تو ان کو سپورٹ ملتی ہے تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ یوز کر سکتے ہیں. دے آر ویری. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور ٹائم کم ہے مگر جیسے کارنس ہو جاتے ہیں کارنس, جی تو اس کے لیے بھی اسپیشل وہ ہوتے ہیں, مگر یہ کہ وہ بھی پینفل ہوتے ہیں, بعض اوقات نظر نہیں آتے وہ کارنس نا, ان سائڈ اس کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ کیا کیسے آپ کرتے ہیں؟ بیسکلی اس میں بھی یہی ہوتا ہے, کارنس اگر ہو جائے تو ایک تو اس کو ریموول کروایا جاتا ہے, سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو نکلوا دیں. نہیں بعض دفعہ پینفل ہوتے ہیں کہ آپ کو ویسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا, آپ جب اس کو ذرا دبا کے دیکھیں گے اور ایگزامن کریں گے تو وہ فیل ہو جاتا ہے آپ کو کارن ویسے اندر نا, کیونکہ وہ اسکن سے باہر نہیں آیا ہوتا لیکن اندر موجود ہوتا ہے, تو یا تو پینفل ہوتے ہیں, آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں. ورنہ دوسری چیز وہی بات آ گئی کہ آپ وہی اصل چیز آپ کو اس بیسکلی کارن ڈیولپ ہوتا ہے کیوں ہے, جیسے ہم نے بھی وہی بات کی کہ پریشر پوائنٹس پہ جب زیادہ پریشر بنتا ہے تو آپ کی اسکن ہارڈ ہو کے کارن بن جاتی ہے, انہی جگہوں پہ وہ کارنز جو ہیں وہ آپ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ ان پریشرز کو ریلیز کریں گے تو آپ کا کارنز ختم ہو جائیں گے. تو ہم وہ انسولز جو دیتے ہیں تو ہم میڈیکل انسولز ہوتے ہیں جو کسٹم میڈ ہوتے ہیں, جو کہ لیکن وہ سب کے لیے ایک سائز ہوتا ہے, لائک ہر کسی کے لیے ایک سائز ہے. پھر ہم ان کو منگوا کے بھی ہم ان کو ماڈیفائی کر کے ان کے حساب سے ان کو چینج کرتے ہیں تاکہ مریض اس کو استعمال کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب ایک یہ آڈیو میں ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل سر, ہو سکتا ہے ڈاکٹر فوری شفیع کو بھی طرف سے دعا سلام. وعلیکم السلام. میرا نام مشرا ہے, میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, اچھا حالانکہ سجدہ کرنے سے قاصر ہوں. یہ آپ کا قاعدے کے لیے نماز میں بیٹھنے کے لیے قاعدے کے لیے قاصر ہوں, درد کر رہا ہے, اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ ہم نے بہت دعائیں کیا, ہم لگا جو سب کچھ کیا مگر کوئی فرق نہیں آیا. اس کے لیے کچھ انفارمیشن ڈاکٹر مل جائے گا؟ جی ضرور. جی ڈاکٹر صاحب گھٹنوں میں کہہ رہے ہیں کہ درد ہے بہت, اور وہ جیسے سجدے کا ہے. بالکل بالکل. اب سب سے میجر بات یہ اس میں جاننے کے لیے کہ ان کی عمر کتنی ہے, ان کی کیا پرابلمس ہیں, ان کو کوئی اور شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی اور نہیں پرابلم ہو. بیکاز اگر عمر زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی آسٹیوآرتھرائٹس, جوڑوں کا درد ہے ان کو, آسٹیوآرتھرائٹس کی پرابلم ہے, ان کے جوڑ خراب ہو رہے ہیں ود ایج. ہر کسی کے خراب ہوتے ہیں, کسی کے زیادہ ہو جاتے ہیں جو انہیں تکلیف بتائی کہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں, تو یہ موسٹ پروبیبلی ان کو سب سے زیادہ جوڑوں کا درد ہو رہا ہے, آسٹیوآرتھرائٹس کی پرابلم ہے. وہ ان کے ڈیفینیٹلی ایکس ریز ہوئے ہوں گے, تو اس میں بھی جیسے ہم سارے مریضوں کو کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے دوا دیں گے, فزیو تھراپی کرواتے ہیں, ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں, بیکاز وہی بات آگے آپ کی جسم کا سارا لوڈ آپ کے پاؤں پہ گھٹنوں میں پڑے گا, ڈیفینیٹلی آپ کو درد کریں گے. وزن کم کریں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کو سرجری ایڈوائز کریں. اچھا ٹھیک. جی اس میں سب یہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وزن کم کریں, اور اس میں ایک جو میجر مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وزن زیادہ ہے, گھٹنوں میں درد ہے اور پاؤں میں بھی درد ہے, تو پھر وہ واک کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑی میجر پرابلم ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ واک کرنے کو کہہ رہے ہیں لیکن ہم کیسے کریں, دوائیں تو درد ہوتا ہے. تو مریضوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ واک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ جا کے 1.5 2 گھنٹے واک کریں. آپ شروع کریں آہستہ آہستہ, بیکاز آپ کو سمجھنے کی یہ ایک پہیے کی طرح سے جو گول گھوم رہا ہے کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ واک نہیں کر پا رہے ہیں. آپ واک نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا پھر وزن بڑھ رہا ہے, اور آپ یہ ایک سائیکل ہے. تو آپ کو ایک پہیے کو کہیں نہ کہیں توڑنا پڑے گا. تو یا تو آپ جو ہے اپنا وزن کم کریں کسی بھی طرح, آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں, وزن کم کریں تاکہ آپ واک کر سکیں, یا پھر آپ واک شروع کریں تاکہ آپ وزن کم کر سکیں, تاکہ آپ آہستہ آہستہ اس کو آپ بریک کریں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو خود سے خیال کر کے وزن کم کرنا ہوگا. آپ چاہے 10 منٹ کی واک سے شروع کریں, 15 منٹ کی واک سے شروع کریں, لیکن آپ کو شروع کرنا ہوگا. ہمارے یہاں خاص طور پہ یہ بڑے لوگوں میں یہ بہت کامن ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہم واک نہیں کر سکتے بالکل بھی, بس اب ہمارے جو جوڑوں میں درد شروع ہو گیا, ہم واک نہیں کر سکتے. لیکن یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا آپ کریں گے واک اتنا ہی یہ درد بہتر ہوگا, آپ کا وزن بہتر ہوگا. ہم لوگوں میں یہ زیادہ ہے اس طرح سے سوچنا, مگر کہ اگر آپ یورپین اس طرح وہ زیادہ جیسے جیسے ویسٹرن کنٹریز میں وہ ابو 50 جاتے ہیں, مور زیادہ ایکٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے اس میں یہ کہ اس کے بعد وہ بالکل سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے یہاں ابو 90 اولڈ ایج سمجھا جاتا ہے, ہمارے یہاں ابو 50 اولڈ ایج سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں میں یہ بہت کامن ہے. صحیح بات. تو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹائم ختم ہو گیا, اور اب کیا کہیں گے ایڈ میں آپ؟
بس اینڈ میں یہی کہیں گے لوگوں کو کہ اپنے پاؤں کا خیال رکھیں, اپنے پاؤں کا کیا, اپنے پورے جسم کا بہت خیال رکھیں. اور یہ ہے کہ پاؤں آپ کے جسم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ آپ کا پورا وزن برداشت کرتا ہے, تو اس کا خاص خیال رکھیں. یوزولی لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. خیال رکھیں, جوتے کمفرٹیبل پہنا کریں, اور یہ ہے کہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھیں. اور سب کو میری طرف سے بہت سلام. جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اور آج بہت امپورٹنٹ ایک موضوع, ہمیشہ ہی ہوتے ہیں مگر آج جو جیسے جیسے آپ نے کہا کہ پورا ہمارا پاؤں پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق, ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر سیف القواری اور ڈاکٹر سلمان شہراز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.